मुअज़्ज़ज़ सामीन गिरामी कदर, सीरतुन नबी के हवाले से गुज़िश्ता चंद खुतबात से आपके सामने चंद गुजारिशात को रख रहा हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के इस मकाम पे हम पहुँचे हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्र के 40वें साल में दाखिल हो रहे हैं। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो वाक़यात बचपन में पेश आते गए आपके सामने रखे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बारहा जिंदगी के अंदर मुख्तलिफ मुशाहिदात तजर्बात का सामना करना पड़ा, जिससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात को अखज़ कर रहे थे कि ये गैर मामूली वाक़यात हैं, जिनमें से बहुत से वाक़यात आपके सामने रखे। बहीरा राहिब का रखा और दीगर वाक़यात रखे, यहां तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़मानाए नबूवत से कबल, यानी जिब्रील अमीन की आमद से कबल अभी छोटे थे, खुद बयान करते हैं, वह पत्थर जानता हूं जो मुझे सलाम किया करते थे। ये एक हैरत अंगेज बात थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मुशाहिदात कर रहे थे। सतर खुलने का वाक़या आपके सामने रखा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहोश होकर गिर पड़े बचपने के अंदर। ये वाक़यात आप इनको अहस कर रहे थे और खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चचा अब्बास को कहा था कि मुझे सतर खोलने से मना कर दिया गया, मुझे ऐसा महसूस होता है। यानी महसूसात मौजूद थे। अब जब उम्र के 40वें बरस में कदम रख रहे हैं, एक और हैरत अंगेज वाकया आपके साथ मुतवातर पेश आने लगा। क्या? हजरत आयशा बयान करती हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उम्र के इस हिस्से में दाखिल हुए, रात को जो ख्वाब देखते, सुबह खूबहू बैन वैसे ही वो ख्वाब पूरा हो जाता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को ख्वाब देख रहे हैं कि कल मक्का की वादी में ये होगा, कल का वाकया। आप उठते, वो वाकया जैसे रात को ख्वाब में देखा पूरा हो रहा है। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वही की तरफ इब्तदा है कि अचानक वही उतर आती। मुहद्दिसीन ने इसके बारे में बड़े लंबे चौड़े बाब लिखे हैं कि ये जो 6 महीने पै दर पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर मुबशरात का यानी ख्वाबों का सिलसिला जारी रहा, इसकी बहुत बड़ी तरबियत है नबूवत के अंदर। बहुत बड़ी तरबियत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखज़ कर रहे हैं, मैं रात को जो चीज देखता हूं सुबह वैसे ही हो जाती है। इस चीज को देखते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह इदराक और शऊर मिलना शुरू हो गया, ये गैर मामूली वाकया मेरे साथ क्यों पेश आ रहा है। आपने इसके ऊपर गौर फिक्र के लिए गोशा नशीनी और अलहदगी को इख्तियार करना शुरू कर दिया। हमारी ये बात याद रखिए, अल्लाह माफ करे, रहबानियत की दावत इस्लाम में नहीं है कि मुआशरे से कट के रहा जाए, लेकिन इसकी यह बात भी इससे मुराद नहीं है कि इंसान कभी तन्हाई में हो ही ना, इंसान कभी खलवत में हो ही ना, इंसान कभी अपनी पैदाइश जमीनों आसमान की तखलीक के बारे में गौर फिक्र करे ही ना। याद रखिए, याद जो बंदा हर वक्त सोशल रहता है और तन्हाई के अंदर गौर फिक्र नहीं करता, उसकी इस्लाह मुश्किल हो जाती है। हर वक्त इंसान एक सोशल एनिमल है, इंसान एक ऐसा जानदार है जो गिरदो नवा मुआशरे से ताल्लुक बना के रखता है। उसके अंदर उसके ताल्लुक अच्छे हो, वो समझता है लाइफ अच्छी गुजरी है। यानी गुनाह और सवाब का जो ख्याल है, अच्छाई और बुराई का, अगर इंसान सोशल जिंदगी सारी जिंदगी गुजारता रहे, शायद उसको वो इदराक और शऊर ना मुयस्सर आ सके। इसलिए इस्लाम में रहबानियत नहीं है, लेकिन एक ट्रेनिंग का पीरियड जरूर है। रमजान आता है, 10 दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने भी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस उम्मत से क्या मुतालबा किया कि 10 दिन तो एक साल के अंदर तन्हाई को पकड़ो, एतकाफ कर लो, मुआशरे से कट जाओ, अपने घर वालों से अलग हो जाओ। हर चीज, हर सोच, हर कारोबार, हर बिजनेस, हर काम काज, दुकान, तिजारत, हर चीज को छोड़ के 10 दिन पूरे साल के अंदर तन्हाई को इख्तियार करो, गौर फिक्र करो पूरे साल में क्या क्या गलतियां हुई तन्हाई के अंदर। जब इंसान, मैं तो ये बात कहता हूं, इससे बढ़कर हर इंसान को, मुझे और आपको, हर रोज रात को
جب سارے گھر والے بھی سو جائیں، ایک تو اس وقت اللہ کے سامنے کھڑا ہونا چاہیے. یہ ریاکاری کو کچلنے کا مجرب نسخہ ہے، کیونکہ اس وقت کیا ہوتا ہے، انسان کے اوپر، مردوں کے اوپر نماز با جماعت فرض ہے، سب کو پتا ہے، لیکن نماز با جماعت کے اندر بھی یہ خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ ساتھ والا دیکھ رہا ہے میں نماز با جماعت پڑھ رہا ہوں. لیکن رات کی تنہائی کے اندر جب بیوی بچے سو جائیں اور تو اکیلا اٹھے گا، وضو کرے گا، 2 رکعت اللہ کی بھی میسر نہیں ہے، رات کو اکیلا بھی بیٹھا، ہاتھ میں موبائل ہے، اور 30-35 منٹ دن میں ایسے ہونے چاہیے نا کہ انسان سوچے آج صبح اٹھا تھا، فجر کی نماز باجماعت پڑھی تھی، اس کے بعد سارے دن کیا کام کاج کرتا رہا، اس ایک دن کا جائزہ تو رات سونے سے پہلے لے لے. جو بندہ ہر روز رات کو کچھ لمحے تنہائی میں گزارتا ہے نا اور اپنی روٹین کے اوپر نظر ڈالتا ہے، انسان جب اپنی روٹین پہ نظر ڈالتا ہے انسان کو اپنی تخلیق کا مقصد بھی سمجھ آتا ہے. اللہ نے پیدا کیوں کیا، یہ زمین و آسمان کیا باطل بنی، یہ کیا لہو و لعب کے لیے یہ سارے سسٹم اللہ رب العزت نے کیوں بنائے. یہ جو گوشہ نشینی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوابوں کے بعد، آپ چونک رہے تھے، آپ حیران ہو رہے تھے. بعض لوگوں کو یہ باتیں بھی بری لگتی ہیں، خیر ان کا عقیدہ ہے، میں کسی کو تان و تشنیع نہیں کرنا چاہتا. حدیث کی انٹرپریٹیشن کی جاتی ہے، جی نبی آپ یہ بڑے ظالم لوگ ہیں، یہ کہتے ہیں کہ جبریل امین 40 سال کی عمر میں آئے تھے اور اس وقت وہی آئی تھی. حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت بھی نبی تھے جب آدم پیدا نہیں ہوئے. اب بتائیے اس حدیث کا یہ مفہوم نکالنا اور زمین و آسمان کی پیدائش سے قبل یوم کتابت تقدیر کے اندر اللہ نے نبی کو نبی لکھا تھا، اس کے اوپر تو کوئی اعتراض نہیں. حدیث یہ بات کے اوپر اشارہ کر رہی ہے، حدیث یہ بات بتلا رہی ہے، حدیث میں واضح یہ بات موجود ہے کہ زمین و آسمان کی تخلیق سے قبل ابھی آدم بھی پیدا نہیں تھے ہوئے. اور بھی حدیثیں اس طرح کی ملتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ سورت طٰہٰ اور یاسین کی تلاوت فرما رہے ہیں، یہ بھی حدیث ملتی ہے. یہ حدیث صحیح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے زمین و آسمان کی تخلیق سے قبل ہی نبی لکھا تھا. نبی لکھا ہونا، نبی بنانا یہ الگ بات ہے، لیکن یہاں سے یہ اخذ کر لینا کہ ہزاروں سال قبل آدم کی پیدائش سے بھی پہلے نبوت بھی نازل ہو چکی تھی، جبریل امین بھی نازل ہو چکے تھے، وحی کا سلسلہ بھی جاری تھا، نبی کا جس میں اثر بھی موجود تھا. یہ باتیں یہ تصوف سے حذف کردہ خود ساختہ حدیث کی تشریحات. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہیں وہی اوتھینٹک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حیرتوں اور اجابتوں کی یہ خوابوں کے احوال سے صبح ظاہر ہونے کی وجہ سے خلوت نشینی کو اختیار کرتے ہیں. کہاں پہ؟ سب کو پتہ ہے، غار حرا میں جاتے ہیں. اور جو بندہ غار حرا گیا ہو وہ حیران رہ جائے گا کہ مکہ کے آج بھی اگرچہ آبادی بڑھ چکی ہے، کیسی تنہائی کا مقام ہے، کتنی دور ہے. وہاں پہ کھڑے ہو کے اگر بندہ غور کرے، ارد گرد پہاڑ، انسان کی سوچ اور فکر آج بھی اگر وہاں پہ کھڑا ہو تو اس کو اس بات کی دعوت دیتی ہے کہ غور کر، اللہ نے تجھے پیدا کیوں کیا، تیری تخلیق کا مقصد کیا ہے. انسان غور و فکر میں مبتلا کب ہوتا ہے؟ جب انسان تنہا ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان خوابوں کو، ان کی تعبیر رونما ہوتے دیکھ رہے ہیں، غار حرا میں گوشہ نشینی کو اختیار کرتے ہیں. بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹائم سپین مختلف تھا، کئی مرتبہ ہفتے کے لیے، کئی مرتبہ 10 دن کے لیے. ہاں ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارا سامان رہنے کا، کھانے پینے کا اور آمد و رفت کا انتظام کر کے 1 ماہ تک غار حرا میں رہے. اور یہی وہ آخری مہینہ تھا کہ جس کے بعد اب بات آئی ہے، ساتھی اکثر سوالات بھی کرتے ہیں تو اس بات کی بھی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. میرے بھائیوں، یہ حدیث صحیح ہے کہ خواب مبشرات میں سے نبوت کا 46واں حصہ بھی اس کو جو کہا گیا ہے نا کہ خواب بندہ مومن کا سچا خواب، یہ نبوت کا 46واں حصہ. اس کا کیا مطلب ہے؟ نبوت کی کوئی شے باقی نہیں ہے، وہی نہیں آئے گی، جبریل امین دوبارہ کسی انسان کے قلب اطہر پر نہیں اتریں گے، وہی لے کر نہیں آئیں گے. ہاں بندہ مومن کو سچا خواب آئے گا، اور یہ نبوت کا 46واں حصہ. اس کو کیوں کہا گیا؟ 23 برس محدثین نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر
نبوت کو 23 سالوں میں دیکھا جائے تو 6 ماہ 46واں حصہ بنتے. 6 ماہ 23 سالوں میں سے 6 ماہ کی اگر ایوریج نکالی جائے تو یہ 46واں حصہ بنتا ہے. 6 ماہ چونکہ نبی کریم کو سچے خواب آتے رہے پہلی وحی براہ راست آنے سے قبل، اس لیے یہ اس کو نبوت کا 46واں حصہ کہا گیا. لیکن اس میں ایک بات بڑی عبرت کی بھی ہے اور سمجھنے کی بھی ضرورت ہے. خواب کی بھی بات آئی ہے تو کہہ دیتا ہوں. امام ابن سیرین بہت بڑے معبر گزرے ہیں، انہوں نے بھی اور محدثین نے بھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہیں کہ بنیادی طور پہ ویسے خواب کی اقسام زیادہ ہیں. خواب کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. ایک مبشرات ہیں، اللہ کی طرف سے آنے والے خواب نمبر 1، اور یہی نبوت کا 46واں حصہ ہے اور یہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں. نمبر 2 دوسری قسم کون سی ہے؟ جو شیاطین کی طرف سے ہوتی ہے، ابلیس کی طرف سے ہوتی ہے. ابلیس وہم وسوسہ ڈالنے کے لیے بھی خواب میں بھی آ جاتا ہے. اور میں آپ کو یہ بات بھی بتلانا چاہتا ہوں، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں اس کو اللہ رب العزت نے یہ طاقت دی ہے، جنات کو بھی دی ہے، اس کی ذریت کو بھی دی ہے کہ وہ بالمشافہ بھی انسانی شکل میں آ کے بھی آپ کو وسوسہ ڈال سکتا ہے. آپ کو ادراک اور شعور نہیں ہوتا. اور مقام بدر کے اوپر انسانی شکل میں آیا. جبریل اور میکائیل کو دیکھا. قرآن پاک میں پورا واقعہ موجود ہے، انشاءاللہ جب وہاں پہ پہنچیں گے آپ کے سامنے تفصیل سے رکھیں گے. کیا کہتا ہے؟ انی ارا، میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے. الٹے پاؤں پھر گیا اور کیا کہتا ہے کہ مجھے اللہ سے خوف آ رہا ہے کہیں اللہ نے جو مدت مجھے دی ہے وہ آج اللہ ختم ہی نہ کر دے. ابلیس کی طرف سے، شیاطین کی طرف سے بھی خواب آتے ہیں. یہ کیسے پتا چلے گا کہ یہ خواب رحمانی ہے، اللہ کی طرف سے آیا، یہ بات شیطانی ہے؟ یہ کیسے پتا چلے گا؟ یہ ایک تو انسان کے اندر نیچرل فطرت ہوتی ہے جو اخذ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے. دوسری بات ہے یہ بات آپ نے معبر کے پاس لے کے جانی ہے. اور تیسرے خواب کی جو مشہور قسم ہے وہ کیا ہے؟ تیسرے خواب ایسے آتے ہیں جو انسان کی خواہشات، خیالات یا بدخراکی کی وجہ سے ہوتے ہیں. خواب کئی ضروری نہیں ہے. 2 قسمیں بنیادی: خوشخبری والے اللہ کی طرف سے، اور تنبیہ کے طور پہ بھی اللہ کی طرف سے خواب آ سکتا ہے، تدبیر کے لیے بھی اللہ کی طرف سے خواب آ سکتا ہے. یہ مبشرات کے آگے قسمیں ہیں. یہ لمبا چوڑا ایک موضوع ہے لیکن ایک مختصر سا آپ کے سامنے خلاصہ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کا یہ کنسیپٹ بھی کلیئر ہو جائے. انسان کو اگر کسی چیز کا خوف ہے، کسی چیز سے انسان ڈرتا ہے، وہ خواب میں آئے تو یاد رکھیے یہ خواب شیطان کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے اور آپ کے اپنے خیالات کے بخارات بھی ہو سکتے ہیں. ان دونوں میں کیسے تمیز اور تقسیم کرنی ہے یہ پھر آپ کے خوف، احساسات اور جذبات کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اور معبر آپ کو بتائے گا کہ یہ کیسے پتا چلے گا یہ شیطان کی طرف سے یا بدخراکی کی طرف سے. جو بدخراکی یا انسان کے خیالات اور خواہشات کے خواب ہوتے ہیں، مثال دے رہا ہوں، ایک بندے کی خواہش ہے میرے پاس یہ آ جائے، جہاز آ جائے، پلازا آ جائے. رات کو خواب دیکھ رہا ہے جہاز آ گیا، پلازا آ گیا. یہ اس کی خواہشات خواب کے روپ میں آ گئی. یہ بالعموم کی بات کر رہا ہوں. اسی طرح انسان اگر کسی سے محبت کرتا ہے وہ خواب میں آ گیا، یہ اس کی خواہشات ہے. شیطان کی طرف سے بھی خواب آتے ہیں جس کے اندر وہ انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور اس حوالے سے محدثین نے کتابیں لکھی. نبیوں کے خواب تو حجت ہیں. بتائیے کیا امتیوں کے خواب حجت ہیں؟ یاد رکھیے کوئی ایسا خواب جس کے اندر آپ کو شریعت کے خلاف حکم دیا جا رہا ہو، شریعت کے خلاف حکم دیا جا رہا ہو، وہ خواب کبھی رحمانی نہیں ہو سکتا، وہ خواب شیطانی ہے. واضح شیطانی خواب پہچاننا دلیل کیا ہے؟ شریعت کے خلاف حکم آ رہا ہے. معاذ اللہ ایسے ایسے امت میں بے وقوف لوگ گزرے ہیں. خواب آیا کہ بیٹے کی گردن پہ چھری کو چلا دو، وہ بندہ اٹھا، اس بدبخت کو علم ہی نہیں کہ یہ نبی کا خواب مبشرات میں سے تھا، ابراہیم کا. اس نے سوچا شاید میرے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ وحی کر دی ہے. اس نے بچے کی گردن پہ چھری چلا دی. معاذ اللہ یہ خواب شیطانی ہے. آپ کو یہ ساہیوال کے، سرگودے کے اور پاکستان کے اندر اس طرح کے واقعات ملے ہوں گے. پیر کے پاس جاؤ، آپ کو پتا اس پیر نے 30 اپنے مریدوں کو ذبح کر دیا. ان کو خواب آیا تھا کہ پیر تمہیں ذبح کرے گا اور زندہ کر دے گا. یہ خواب روحانی ہو سکتا؟ یہ خواب جس کے اندر خلاف شریعت اعمال کا حکم دیا جا رہا، خواب آئے
چاہے یہ بات بھی یاد رکھیے، امام ابن سیرین نے یہ بات بھی لکھی ہے، یہ اس کے اندر تمیز کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے کئی مرتبہ۔ ہاں یہ بات حقیقت ہے کہ ابلیس لعین شیطان خواب کے اندر بھی نبی محترم کا روپ اختیار نہیں کر سکتا، لیکن انسان کو یہ مغالطہ ضرور دے سکتا ہے کہ میں ایک نیک بزرگ ہوں، یا انسان کے کان میں کسی چیز کی پھونک مارے۔ کتنے کتنے بڑے اولیاء نے اپنی کتابوں میں یہ واقعات لکھ چھوڑے ہیں۔ ہاں بھائی، کیا ہاں بھائی ہے جی؟ آج خواب میں آواز آئی ہے اللہ کی طرف سے کہ اللہ نے تیری نمازیں معاف کر دی ہیں، آج کے بعد نہ پڑھیے، اللہ کی طرف سے آپ آ سکتا ہے؟ یہ شیطان کی آواز آئی ہے تجھے، یہ شیطان کی آواز آئی۔ ہاں بھائی داڑھی منڈوا لے، شادی ہو جائے گی، یہ اللہ کی طرف سے ہاں بھائی ہے، یہ شیطان کی طرف سے خواب آئی ہے۔ ہاں رب رحمان کی طرف سے بھی خواب آتی ہے، اور اللہ کی طرف سے جب خواب آتی ہے نا، ان کے کچھ مقاصد ہوتے ہیں، ایک خوشخبری، ایک ڈرانا، ایک تدبیر کرنا، ایک صدقہ کرنا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب خواب آ جائے جس سے تم ڈر جاؤ اور چاہتے ہو کہ اس خواب کی تعبیر ظاہر نہ ہو، اس کے بھی کلیے موجود ہیں۔ معبروں کے پاس چلے جاتے ہیں، زبردستی جی تعبیر بتائیں، تعبیر بتائیں، تعبیر بتائیں، تعبیر بتا دیتا ہے، پھر وہ تعبیر جب تک بتائی نہ جائے معلق رہتی ہے۔ یہ بھی احادیث میں نکلتی ہے بات، بتا دی تو وقوع پذیر ہو جاتی ہے۔ کس طرح ضائع کرنی، کتنی آسان بات ہے۔ کروٹ لو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان لعین کے شر سے پناہ مانگو، 3 مرتبہ دائیں ہاتھ کی طرف تھتکارو۔ تھتکارنا اور تھوک پھینکنے میں ایک فرق ہوتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ تھوک معدے سے آتی ہے، اور تھتکارنا کہتے ہیں جو لعاب زبان کے اوپر ہی موجود ہو اس کو تھتکار دیا جائے، بس معدے کے اندر سے تھوک نہیں لانا۔ الٹے ہاتھ کے اوپر، پھر نفل پڑھ کے، پھر صدقہ کر کے انسان ایسے خواب جن سے فیل کرتا ہو۔ اور یاد رکھیے خواب یہ حدیث ہے مولوی کی، کسی فقیہ مفتی کی بات نہیں ہے۔ ہمیشہ اپنے مخلص ترین دوست کو اور بہترین عالم کو بتانی چاہیے۔ وجہ کیا ہے؟ کوئی حاسد، کوئی نکما، کوئی نلائق یا جاہل ہوگا نا، تیرے خواب کی اگر تعبیر کر دے گا تو بعض اوقات اللہ رب العزت خواب کی تعبیر اسی طرح وقوع پذیر کر دیتے۔ حضرت یوسف کا اگر آپ پورا چیپٹر پڑھیں، وہ خوابوں کے ماہر تھے، وہ معبر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ علم بخشا تھا کہ جو بندہ خواب دیکھتا وہ یہ بات بھی جج کر لیا کرتے تھے کہ یہ خواب احلام میں سے ہے، یعنی خیالاتی ہے، نفسانی ہے، خواہشات میں سے ہے، یا اللہ کی طرف سے ہے، یا تدبیر کے لیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا تقدیری خواب کی بھی تعبیر حضرت یوسف نے بتلائی۔ تقدیری خواب بھی تو آیا تھا نا کہ یہ وقوع پذیر ہونا ہے، ایک کو سولی لگ جانی ہے۔ اس نے خواب دیکھی تھی میرے سر کے اوپر پرندہ روٹیاں کھا رہا ہے، حضرت یوسف نے کہا تو سولی پہ چڑھ جائے گا۔ دوسرے نے خواب دیکھی تھی کہ میں شراب کو نچوڑ رہا ہوں، حضرت یوسف نے کہا تو بادشاہ کا ساقی بنے گا، اس کا خدمت گزار بنے گا۔ آپ کے سامنے ایک اور خواب بھی دیکھی تھی۔ اس کا مطلب ہے خواب صرف تنبیہ، آئندہ آنے والے واقعے کی خبر نہیں ہوتی، تدبیر کے لیے بھی آتی ہے بندہ مومن کی۔ کیا خواب تھی وہ؟ آپ سب کو پتا، مشہور واقعہ، 7 بڑی گائیں چھوٹی گائیں کھا رہی ہیں، حضرت یوسف نے اس کی تدبیر بیان کی۔ تدبیر یہ ہے کہ تم 7 سال کھیتی جو نکلے اس کو سٹاک کرو، اگلے 7 سال تنگی کے آنے والے ہیں، تو خواب کے اندر کوئی اور سلسلہ باقی نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھے، 2 باتوں سے آپ نے بچنا ہے۔ وحی کا کوئی سلسلہ امت کے اوپر باقی نہیں ہے، کوئی سلسلہ سوائے سچے خوابوں کے۔ یہ جو سارے صوفیوں نے باتیں بنائی ہوئی ہیں من گڑت ہیں، کشف ہو جاتا ہے، پردے اٹھ جاتے ہیں۔ ان کے پردے اللہ معاف کرے، پھر ہم کہیں گے تو گستاخی کے الزامات لگا لیتے ہیں۔ ان کے پردے شیاطین اٹھاتے ہیں، اللہ کی طرف سے نہیں ہو سکتا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ وحی کے سلسلوں میں سے صرف سچے خواب باقی ہیں، باقی یہ جو کشف کی کہانی ہے، وحی کے سلسلے، فرشتوں کی آمد جامد ابھی بھی جاری و ساری ہے، یہ سب جھوٹ ہے۔ ایسے ایسے سوشل میڈیا پہ آپ کلپ اٹھائیں، معاذ اللہ، دعویٰ کرنے والے موجود ہیں۔ نعوذ باللہ، بندہ کیا کہ جی میکائیل بھی میرے ماتحت ہے، نعوذ باللہ، اسرافیل بھی میرے ماتحت ہیں، فرشتے ہمارے گھر بھی آتے ہیں۔ یہ کیا سلسلہ؟ سب جھوٹ، کذب بیانی۔ کیونکہ ہاں بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ انہوں نے کہا اس طرح نہیں، چونکہ عقیدہ لوگوں کا اب مضبوط ہو گیا ہے کہ جبریل وحی لے کے نہیں آئے گا، انہوں نے خواب بگاڑ لیے۔ یاد رکھیے یہ بات بھی یاد رکھیے، سچا خواب
جس بندے کو آ رہا ہے اس کے لیے کوئی دلیل حجت ہو سکتا ہے، لیکن میرا خواب آپ کے لیے حجت شرعی نہیں ہے، کیونکہ میں اپنی طرف سے گھڑ سکتا ہوں۔ میں کہوں میں نے خواب دیکھا یار آپ یہ کام کرو، آپ کے اوپر وہ حجت شرعی نہیں ہے۔ اگر خواب میں کام کروانا مقصود تھا تو اس بندے کو آ جائے گا، ہاں مشورہ دیا جا سکتا ہے۔ یہ صرف سچ جھوٹ کی وجہ سے کہہ رہا ہوں، کیونکہ سچ جھوٹ کا کیسے فیصلہ کیا جائے گا؟ لوگوں نے معاذ اللہ یہاں تک خواب سنا دیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ مجھے ٹکٹ دیا جائے۔ معاذ اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹکٹ کی ضرورت ہے پاکستان آنے کے لیے، آپ مجھے اپنے ادارے میں ٹھہرانا اور پھر مدینہ کی واپسی کی بھی ٹکٹ دینا۔ معاذ اللہ، یہ خواب کسی امتی کے کسی دوسرے کے لیے حجت نہیں ہے، یہ جھوٹ کا ایک دھندا اور کاروبار خوابوں سے چلا ہوا ہے۔ آپ نے یہ بات بھی سمجھنی۔ آگے چلیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو آخری ماہ ہیں اس کو ختم کرنے کے قریب ہیں۔ بعض روایات کے اندر مختلف ایام کا ذکر ہے، پہلے آپ کے سامنے رکھا، مختلف روایات ہے، ایک ماہ کا طویل عرصہ بھی ہے، اور بعض محدثین نے لکھا ہے یہی وہ عرصہ ہے کہ اچانک حضرت جبریل امین علیہ السلام انسانی شکل کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نمودار ہو گئے۔ اب بتائیے، ایک آدمی، ایک انسان افضل الخلائق ہیں، مخلوقات میں سب سے اعلیٰ و افضل ہیں، ہمارا عقیدہ ہے، لیکن اچانک اس تنہائی کے اندر، اس گوشہ نشینی کے اندر، مکہ سے دور فاصلے میں اچانک ایک انسان ظاہر ہو جائے تو انسان کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو جاتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اگر ہم یہ بات کہتے ہیں ہمارے پر گستاخی کے الزامات لگتے ہیں۔ یہ حدیث میں موجود ہے، نبی کریم خود بیان کر رہے ہیں، اچانک آئے، مجھ پہ گھبراہٹ طاری ہوگی، کون ہے؟ آتے ساتھ مجھے کیا کہتے ہیں؟ اور یاد رکھیے سید قطب نے، عقیدے کا اختلاف ہونا ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کی قسم کیا عمدہ منظر کشی کی ہے، اور حقیقت بات ہے، سچ بات ہے، بغیر مبالغے کے تاریخ انسانیت کا سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے محیر العقول واقعہ اگر کوئی ہے تو یہ ہے تاریخ انسانیت کا سب سے عظیم واقعہ، جس وقت رب تعالیٰ نے انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے مکہ کے در یتیم کو چنا، اور اللہ رب العزت براہ راست اپنے کلام کو ایک انسان کے اوپر اتارنے کا ارادہ فرما رہا ہے۔ کس لیے؟ میری اور آپ کی ہدایت کے لیے، میری اور آپ کی رہنمائی کے لیے۔ اللہ کی قسم یہ اتنا عظیم الشان واقعہ ہے، یہ اتنی عظمت والے لمحات ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس عظمت کو امت کو دینے کی خاطر کہا۔ یہ جس رات نازل ہوا نا، یعنی جس دن پہلی وحی آئی تھی، جس رات کو اس قرآن پاک کی ابتدا ہوئی تھی، اس رات کی عبادت 1000 مہینوں سے افضل ہو گئی۔ یہ وہ رات ہے، یہ اتنی عظیم کتاب ہے کہ جس کی ابتدا انسانی تاریخ کا سب سے عظیم واقعہ اقرا، کیا کہا؟ پڑھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پڑھنا نہیں جانتا۔ جبریل امین نے آپ کو گلے سے لگایا، آپ کو خوب اچھی طرح اپنے سینے سے لگایا، بھینچا، 3 مرتبہ یہ واقعہ ہوا، اقرا۔ نبی کریم بار بار کہہ رہے ہیں کہ میں پڑھنا نہیں جانتا، اور میں کیا پڑھوں؟ میرے سے کس چیز کا مطالبہ کر رہے ہو؟ کہا اقرا بسم ربک الذی خلق۔ کتنا عظیم واقعہ انسانی تاریخ کا، پڑھیے اس بابرکت نام کے ساتھ جس نے آپ کو تخلیق کیا۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ کتنی عظیم اللہ تعالیٰ نے بات بتلائی ہے۔ اب یہاں پہ رکیے، غور کیجئے، یہ قرآن پاک آپ کے سامنے موجود ہے۔ اقرا سورت کہاں پہ ہے؟ 30ویں پارے میں ہے کہ نہیں؟ آخر میں ہے۔ قرآن کی ابتدا اقرا سے کیوں نہیں ہو رہی؟ اللہ کی قسم اس وجہ سے نہیں ہو رہی کہ نبی کریم نے کہا نازل تو پہلے ہوئی ہے لیکن رکھی آخر میں جائے گی۔ نبی کی حدیث، نبی کی بات، نبی کا قول، نبی کا فرمان ہی حرف آخر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میرے پہ ایسی گھبراہٹ طاری ہوئی، میں واپس گھر تیزی سے آیا اور میں نے کہا زمیلونی، میرے اوپر چادر اوڑھ دی جائے۔ میری کفیات بدل رہی تھی،
مجھے سمجھ نہیں تھا آ رہا، یہ جو 6 مہینے میں لگاتار خواب دیکھتا رہا، آج ایک دم نتیجہ ظاہر ہو گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے براہ راست ایک فرشتہ بیچ کے انسانی شکل میں میرے سے کلام کر لیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کمبل بھی دیا گیا، اور حضرت خدیجہ ورقہ بن نوفل کے پاس بھی لے کے گئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک الفاظ حضرت خدیجہ کو کہے کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ پڑ گیا ہے۔ یہ الفاظ کیوں کہ یاد رکھیے، جو بندہ آج بھی 1500 برس گزر چکا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، آج بھی جو بندہ اللہ کی طرف بلائے گا اس کی جان کو خطرہ ہے۔ آج بھی جو بندہ دین کی طرف بلائے گا، نبی کی طرف بلائے گا، قرآن و سنت کی طرف بلائے گا، اس کی جان کو خطرات لاحق ہوں گے۔ یہ رستہ ہی ایسا ہے، اس کی مخالفت ہوگی، یہ ممکن نہیں ہے۔ پہلی بات ہی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا مجھے تو اپنی جان کا خوف لاحق ہو گیا، تو حضرت خدیجہ نے کیسا مرہم رکھا، کلا واللہ لا یحزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتکسب المعدوم وتحمل الکل وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، آپ تو محروموں کی مدد کرنے والے ہیں، آپ تو حق کا ساتھ دینے والے ہیں، آپ تو مہمانوں کی عزت کرنے والے ہیں، اللہ آپ کو کیسے ضائع کرے گا؟ اور ورقہ بن نوفل کے پاس لے کے گئے، سارا واقعہ بیان کیا۔ ورقہ نے کہا اللہ کی قسم یہ تو وہی فرشتہ ہے جو کبھی موسیٰ پہ نازل ہوا، کاش میں اس وقت جوان ہوتا جس وقت تیری قوم تجھے یہاں سے نکالے گی۔ بتائیے، ایک ہی حدیث، پہلی حدیث، جتنی حدیث کی کتابیں ہیں باب بدء الوحی کے اندر کہ وحی کی ابتدا کیسے بھی یہ حدیث موجود ہے، اور اسی حدیث کے اندر اس بات کو بیان کیا گیا 2 جگہ کے اوپر۔ پہلی بات کہ جو بندہ اللہ کی طرف بلائے گا اس کی مخالفتیں ہوں گی، اس کی دشمنی بے وجہ ہوگی، اس کے خلاف کھڑے ہوں گے لوگ۔ اور دوسری بات ورقہ بن نوفل کیا کہہ رہے ہیں، کاش میں اس وقت جوان ہوتا جب تیری ہی قوم تجھے مکہ سے نکال دے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ میرا اتنا بڑا جرم ہے؟ مفہوماً آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، کیا میری قوم، میرے چچا اتنی عزت احترام صادق امین مجھے کہنے والے، میرے باپ دادا کی سرداری، مجھے یہاں سے نکال دیا جائے گا؟ ہاں آپ کو نکال دیا جائے گا، کیونکہ آپ نے اب ایک اللہ کی طرف بلانے کا اعلان کر دیا۔ اللہ کی قسم، دین کے رستے کے اوپر چلنا یہ بڑی سعادت کی بات ہے، اور اللہ تعالی ہم سب کو اس کے اوپر استقامت دے۔ اور یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی بندہ دین کے اوپر چلتا اس کی مخالفت نہ ہو، یہ ممکن نہیں ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ دین کے اوپر چلنے والا ہر بندے کو نہ راضی کر سکتا ہے اور نہ یہ سوچ سکتا ہے یار میری کوئی مخالفت نہ کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کے اگر سگے چچا ابو لہب آپ کا چچا تھا کہ نہیں، اگر وہ آپ کی مخالفت میں اتر آیا ہے تو آپ یہ سوچیں کہ یار میں نے کوئی ادارہ بنایا اور محلے دار میری دشمنی نہ کریں، یہ ممکن نہیں ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔